बुजुर्ग आप सब मुबारक के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आज का जो एक मिनट आज के एहतजाज में आना बहुत ही हिम्मत और बरकत वाला काम था, और यकीन करें हमारे लोगों से ज्यादा दूसरे डरे हुए हैं जिनके खिलाफ ये एहतजाज होना है। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जिसके लिए मैं हमारे वालिदैन टैक्स देते रहे हैं, इसके अंदर 3 शख्सियतें हैं, उनको सलाम अर्ज कर दें, क्योंकि उन्होंने आपका पैगाम पहुंचाना है और वो मुझे पता है ऊपर से देख रहे हैं 4थे फ्लोर से। एक तो डॉक्टर फैसल साहब हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दूसरे एक अमजद साहब हैं और एक तैमूर साहब हैं। हम सबको अपना सलाम अर्ज करते हैं और कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। उम्मीद है वो वहां तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है, जिनको आप जासूसी भी कहते हैं। हम यहाँ आज जिस लिए इकट्ठे हुए हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मकसद है। मेरे हाथ में इस तरफ आज ही इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन अडियाला से जारी शुदा एक खत है, जिसके बारे में कहते हैं कि हमें खत मिला नहीं, साडू सरकार दाखिला छुट्टी दे सी, बहुत तरह की बातें की गई। तो आज हम चूंकि यहाँ लंदन में इकट्ठे हुए हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है और बंदा भी इधर मौजूद है, तो इसलिए आज हम सब जब ये आपका इज्तिमा खत्म होगा तो बाजमात चल के ये खत पाकिस्तान की एम्बेसी के हवाले करेंगे, ताकि सनद रहे कि खत पहुंच गया। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे की बातों की तरफ। आवाम जाग गई है। जनाबे वाला इमरान खान ने खत क्यों लिखा, पहले जरा एक मिनट के लिए सिर्फ तौक़ुफ़ करके इमरान खान के साथ इस वक्त जो जुल्म, जबर और फस्तायत जारी है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी लीडर कारकुन के साथ शायद ना हुई हो। ये सिर्फ उस शख्स का हौसला है और एक लिहाज से मैं कहूंगा स्पोर्ट्समैनशिप भी है कि उसने इनकी चीखें निकलवा दी हैं और वो आज भी इनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। 600 दिन होने वाले हैं, उसको नाहक कैद में बंद किया हुआ है, उसकी अहलिया उसके साथ बंद की हुई है, उसकी बहनों को जेल में डाला गया है, उसकी जमात तबाह कर दी गई, पूरे मुल्क का निजाम तबाह कर दिया, वो मुल्क जिसके लिए इमरान खान ने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए। उसके बावजूद वो आज जेल में बैठकर क्या कह रहा है, ये खत जो है ये गद्दारी नहीं है, ये खत वतन से वफादारी की सनद है। इस खत के अंदर इमरान खान क्या लिखता है कि आज जेल में बैठे हुए मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है जब मेरे मुल्क के शहरी, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी हो, वो दहशतगर्दों के हाथों मर रहे हों। और मेरा दिल खून के आंसू क्यों रोता है कि आप ये जंग हार रहे हैं। आप ये जंग क्यों हार रहे हैं? क्योंकि आपकी आवाम आपके साथ नहीं खड़ी है। लंदन में है कमबख्त। और आपकी आवाम आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है, ये 6 नुकात में वो शख्स क्लियर करता है। जो ऊपर बैठ के 4थे फ्लोर पे सुन रहे हैं, आज मेरी बात सुन लें। शायद आपको अंग्रेजी पढ़ना ना आती हो, तो हम आज आपको उर्दू में और कहेंगे पंजाबी में भी सुनाएंगे कि उसने वो 6 बातें कौन सी लिखी हैं। आज आपकी आवाम, 240 मिलियन आवाम आपके साथ नहीं खड़ी है। याद रखें, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल एनिमी हो, उसके साथ आप कोई जंग नहीं जीत सकते जब तक आपकी आवाम आपके साथ ना हो। वरना दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका जो है वो अपनी जंग वियतनाम में भी हारा था और वो अपनी जंग अफगानिस्तान में भी हारा है। तो लिहाजा आज भी आपको इमरान खान आखिरी मौका भी दे रहा है और मशवरा भी कि अपनी आवाम के साथ जो आपने अनगिनत जुल्म किए हैं उसमें से सिर्फ 6 जुल्म गिनवाते हैं। पहला जुल्म आपने 8 फरवरी 2024 को आपने आवाम से उनका हक छीना, आपने उनसे इलेक्शन छीना, आपने फॉर्म 47 की हुकूमत बना दी। तो ये हो गया आपका पहला जुर्म। उसके बाद आपने दूसरा जुल्म क्या किया?
پاکستان کی عدلیہ کا تو آپ سے اسٹیبلشمنٹ سے بہت پرانا گٹھ جوڑ ہے. ہمیں پتہ ہے نظریہ ضرورت بھی آپ نے بیٹھ کے کسی کرنل صاحب نے بنوایا تھا ان سے، لیکن پاکستان کی عوام نے وقت کے ساتھ سٹرگل کر کے اس جوڈیشری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. اس کی بحالی کی تحریک میں عمران خان بھی سب سے صف اول میں تھا، اور اس بحالی کی تحریک کے بعد فائنلی ایک ایسی عدلیہ بنی ہمارے آئین کے تحت جو انتظامیہ اور فوج کے دسترس سے باہر تھی. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم اور انہی چوروں کے ساتھ مل کر کی جنہیں آپ یہاں سے واپس لے کر گئے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے پاکستان میں عدلیہ کو برباد کر دیا. آج سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، اس کی حیثیت اس اردلی سے بھی زیادہ نہیں رہی جو اردلی آپ نے لا کے وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دیا ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ہی بچے ہیں خالی، اور 4 میرا خیال ہے بچے ہیں سپریم کورٹ میں. 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج آج بھی درخواست گزار ہیں کہ جناب ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور کیوں کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دو، اس کے عدت کیس میں اس کے خلاف فیصلہ دو، اس کے توشہ خانہ میں اس کے خلاف فیصلہ دو. یہ وہ ظلم ہے جس کو روکنے کے لیے عمران خان آپ کو بار بار متنبہ کر رہا ہے کہ یہ جو جوڈیشری آپ نے برباد کر دی ہے یہ ریاست کا ایک ستون ہے، ریاست اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو گنواتا ہے، تیسرا آپ نے کیا جو زیادہ نہیں رہی جو اردلی آپ نے لا کے وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دیا ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ہی بچے ہیں خالی، اور 4 میرا خیال ہے بچے ہیں سپریم کورٹ میں. 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج آج بھی درخواست گزار ہیں کہ جناب ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور کیوں کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دو، اس کے عدت کیس میں اس کے خلاف فیصلہ دو، اس کے توشہ خانہ میں اس کے خلاف فیصلہ دو. یہ وہ ظلم ہے جس کو روکنے کے لیے عمران خان آپ کو بار بار متنبہ کر رہا ہے کہ یہ جو جوڈیشری آپ نے برباد کر دی ہے یہ ریاست کا ایک ستون ہے، ریاست اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو گنواتا ہے، تیسرا آپ نے کیا جرم کیا، آپ نے کیا کیا، ایک منٹ میرے بھائی حوصلہ کر. تیسرا آپ نے، یہ صحافی بھی کھڑے ہیں بہت سارے یہاں پہ، کچھ میرے جیسے نومولود بھی ہیں جو یوٹیوب کرتے ہیں. پی کا کوئی لفافہ نہیں ہے جی، کوئی لفافہ نہیں ہے، چھوڑ دیں، کوئی لفافہ نہیں ہے، یہ سارے پیسے ہمارے ہی ہیں. ایک منٹ. پی کا جو قانون آپ نے بنایا، آپ نے جو نیا قانون بنایا اس کے بعد آپ نے زبان کھولنے کو جرم قرار دے دیا. آج بھی آپ نے اس قانون بنانے سے پہلے صحافیوں کی زبان بندی کے لیے کیا کیا؟ ارشد شریف جیسے شخص کو آپ نے کینیا میں جا کے مروا دیا. پورا آپ نے مین سٹریم میڈیا تباہ برباد کر دیا. جو صحافی آزادی سے بات کرتا ہے اسے نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے، اور یہ اس سے آپ نے ملک میں عدلیہ کے ساتھ ساتھ آزادی رائے بھی ختم کر دی. اس کے بعد چوتھا جو پیغام دیتا ہے وہ عمران خان کیا کہتا ہے کہ ریاست میں اس وقت جو دہشت گردی جاری ہے، اس دہشت گردی میں سب سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ یہ عمران خان کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے گھروں پہ پڑ چکے ہیں. آپ نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا ظلم کیا، آپ نے شہباز گل کے ساتھ کیا ظلم کیا، آپ نے عمران ریاض اور ان گنت اور لوگوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، ایون عام عورتوں، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ان کے ساتھ شہریار افریدی کی اہلیہ کا کیا قصور تھا اس کو اٹھا کر لے گئے. اور کس طرح سے آپ نے لوگوں سے اپنی جماعت کو چھڑوایا اور وہ عورتوں میں ظلم کیا. میں جب اس ملک میں آیا تو مجھے سب سے پہلے یہاں کہا گیا آپ اپنے بچوں کو تو وہاں چھوڑ آئے. میں نے کہا نہیں، ہمارے معاشرے میں عورت اور گھر کا بڑا احترام ہے. میں غلط تھا، مجھے نہیں پتا تھا ہمارے معاشرے کی قدریں کتنی گر چکی ہیں.
اور یہ وجہ گنواتا ہے عمران خان کہ اس کی وجہ سے آج عوام آپ کے ساتھ اس جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. اس کے بعد آپ نے پاکستان میں غریب کا چولہا ٹھنڈا کر دیا. سر اس کے بعد آپ سے بات چیت کریں گے, مجھے ذرا بات کرنے دیں. آپ نے گھر میں لوگوں کا چولہا ٹھنڈا کر دیا, اکانومی کی وہ صورتحال کر دی کہ لوگ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے. یہ آپ کے وہ جرائم ہیں جو انہوں نے عمران خان نے اپنے خط میں گنوائے ہیں. شرم کرو, حیا کرو, عمران کو رہا کرو. شرم کرو, حیا کرو, عمران کو رہا کرو. عمران تیرے جانثار بے شمار, بے شمار. عمران تیرے جانثار بے شمار, بے شمار. جب تک سورج چاند رہے گا عمران تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا عمران تیرا نام رہے گا. پاکستان زندہ باد. چھٹی اور آخری چیز, عمران خان کیا کہتا ہے کہ آپ نے پورا ملک اس وقت میجروں اور کرنلوں کے حوالے کر دیا ہے. اڈیالہ جیل بھی ایک کرنل چلاتا ہے, وہاں نہ سپرنٹینڈنٹ ہے نہ وارڈن ہے. وہ اس کا جب دل کرتا ہے وہ عمران خان کو بھی بند کر دیتا ہے, لیکن عمران خان اس کی شکایت نہیں کرتا ہے. عمران خان یہ شکایت کرتا ہے کہ آپ نے پورے ملک کو ایک وہ ادارہ بنا دیا ہے SIFIC, جس کا کہتے ہیں کہ کھایا پیا وہ کیا ہوتا ہے, اور جو گلاس توڑا باہر آ گیا. 2 سال میں ابھی تک آج آپ کا وزیر خزانہ جس کو آپ نے امپورٹ کیا وہ بھی کہتا ہے کہ جناب آپ کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کہتا ہے. اس چٹھی میں عمران خان کہیں نہیں کہتا مجھے رہا کرو. اس چٹھی میں کہیں عمران خان نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ جیل میں کیا ظلم ہے, یا نواز شریف کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھانے کو اچھا نہیں ملتا. وہ کہتا ہے آج بھی کہ اپنا ملک بچا لو. عمران خان اب کوئی وزارت عظمیٰ کا مطلب نہیں ہے, اس کو وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے, وہ اس سے بہت اوپر جا چکا ہے. عمران خان کو پاکستان چاہیے, وہ پاکستان کو بچانا چاہتا ہے. وہ کیوں آپ کو کہتا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھو. حمود الرحمان کی کمیشن کی رپورٹ میں پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کی تمام وجوہات لکھی ہوئی ہیں. آج وہی وجوہات دہرائی جا رہی ہیں. ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی تنخواہوں میں سے پیسے کٹتے ہیں کتابیں لے کے ان کو پڑھنے کے لیے, پھر بھی نہیں پڑھتے, چاہے وہ سول سروینٹس ہوں یا فوج کے لوگ ہوں. تو جناب والا آپ سے گزارش ہے, اور کچھ نہیں پڑھتے, حمود الرحمان کمیشن پڑھ لو, دوبارہ سے اس کتے ڈاکے کی طرف مت جاؤ. اب تو اس کا اذان سلیس اردو ترجمہ بھی موجود ہے. اب میں آپ بھائیوں سے درخواست کروں گا, میرا خیال سب بات کر چکے ہیں, ہم سب چلیں گے اور ہائی کمیشن کو جو عمران خان کا خط ہے. پولیس پرمیشن دے رہی تھی 3 بندے رہے. اچھا جی, پولیس کہہ رہی ہے. اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ اب ان کو بھی حفاظت کی ضرورت پڑ گئی ہے. حفاظت کی تو ہمیں ضرورت ہے. میں نے صبح ٹویٹ کر کے بھی کہا تھا کہ ہم تو اپنی شکل چھپا نہیں سکتے, آپ لوگ بے شک چہرے پہ نقاب کر کے آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم 3 لوگ جائیں گے اور وہ ان کے حوالے عمران خان کا مکتوب کر کے آئیں گے, اور آپ لوگوں نے گواہ رہنا ہے کہ ہم نے عمران خان کی چٹھی پہنچا دی. تو آج شام کے جو شوز ہیں وہ ان کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ چٹھی نہیں پہنچی, کیونکہ یہی پتہ ہے حکومت پاکستان کا, آج جناب چٹھی مل جائے گی. تو اسی